अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़िर अशरफ गनी ने अमरीका के प्लान को मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका की जानिब से प्लान दिया गया था, मंसूबा सामने आया था जिसमें अबूरी हुकूमत इंटर्म गवर्नमेंट के सेटअप को इंस्टॉल करने का कहा गया था ताकि तमाम की तमाम सियासी जमातों को अबूरी हुकूमत के अंदर हिस्सा दिया जाए, अफ़गान तालिबान को भी अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अशरफ गनी ने कहा है कि अबूरी हुकूमत के बरक्स अगर अफ़गान तालिबान सीज़ फायर करते हैं, जंगबंदी करते हैं, तो 6 महीने के अंदर अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी इक़्तिदार के अंदर से अलहदा हो जाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे। नए इलेक्शन के अंदर जो कामयाबी हासिल करेगा वो इक़्तिदार हासिल कर लेगा। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया जमहूरी इलेक्शन वोटिंग सिस्टम को मुस्तरद कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान का दावा और मुतालबा है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था आज से 19-20 साल पहले, लिहाजा उनकी इमारत इस्लामिया जो शरई हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत थी, उसे बहाल किया जाए। अफ़गान तालिबान जमहूरियत के ज़रिए से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और ना ही इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये बनता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जमहूरियत के हामी अमरीका, नेटो, यूरोप और काबुल हुकूमत ये तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे हैं और यूँ अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान आने वाले दिनों में मज़ीद झड़पें सामने आएंगी जिससे हालात और ज़्यादा कशीदा होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत के मज़ीद 16 अहलकार हलाक हुए हैं, जबकि अफ़गान तालिबान का दावा है कि 9 अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और 3 चेक पोस्टें भी अफ़गान तालिबान ने फतह कर ली हैं। इसके अलावा तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर निहत्ते शहरियों पर बमबारी भी हो रही है, निहत्ती अवाम पर बमबारी हो रही है, जिसमें 10 से ज़ायद आम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जो काबिल मसम्मत अमल है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा इक़दामात का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं मुसलमानों की मसाजिद पर जो लाउड स्पीकर होते हैं जिनसे अज़ानें दी जाती हैं उन पर पाबंदी के हवाले से मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर बीजेपी की हामी गवर्नमेंट, बीजेपी के हामी हुकूमतें मुतनाज़ा फ़ैसले करवा रही हैं। अब रियासत यूपी है जहाँ पर बीजेपी के हामी लोगों ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में तमाम की तमाम मसाजिद के लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसे महदूद कर देना चाहिए, उसे इंतहाई कम कर देना चाहिए ताकि दूर दराज तक आवाज़ ना जा सके। नाज़रीन, इससे पहले दीगर रियासतों के अंदर मुस्तकिल तौर पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी का ऐलान सामने आया है, जिसमें रात तकरीबन 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर मुसलमानों की तारीख़ी मसाजिद से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया जाएगा और उन्हें अजान तक से महरूम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि ये बुरा वक्त भारतीय मुसलमानों पर आए, उन्हें अपने हक़ के लिए बाहर निकलना होगा और मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात को मुस्तरद करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है। भारत के अंदर मुख्तलिफ़ मीडिया पर ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें मुसलमानों के लाउड स्पीकर पर अजानों पर तनकीद की जा रही है कि लाउड स्पीकर से अजान देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ख़ुद इस्लाम के अंदर इसको ममनू करार दिया गया है। हालांकि ये मुतनाज़ा बातें भारत की बीजेपी हुकूमत फंडेड करके अखबारों को, मीडिया को ख़रीद कर इस तरह की बातें फैला रही है। एक और ख़बर नाज़रीन भारत से सामने आ रही है। आप जानते हैं किसानों की तहरीक उरूज पर है। 26 मार्च को पूरा भारत बंद होगा। इस मौके पर किसानों के बड़े रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया है कि भारत की पार्लियामेंट पर धरना होगा, भारत की पार्लियामेंट के सामने एहतजाज होगा और किसान एहतजाजन अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी मसनूआत को भारतीय पार्लियामेंट के सामने फ़रोख्त करेंगे, यानी कि बाजार लगाया जाएगा, जिसका मतलब है मोदी हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम देना है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत के खिलाफ
جو میانمار ہے وہاں سے حملوں کا خدشہ بڑھنے لگا ہے۔ بھارت نے میانمار کی حکومت کے ساتھ مل کر متنازع منصوبے شروع کیے تھے، جس میں بھارت اور میانمار کو منسلک کرنا تھا اور روڈ کے ذریعے سے اور دیگر جو سڑکیں تھیں ان کے ذریعے سے بھارت اور میانمار کی ریاستوں کو آپس میں منسلک کرنا تھا۔ لیکن اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے جو منصوبہ تقریباً 3200 کروڑ روپے میں شروع کیا تھا، اب وہ منصوبہ کسی طرح سے بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا کی جانب سے اراکان کی آرمی کو جو ملٹری مسلح ایک گروہ ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جو بھارت کے منصوبے کے لیے ایک انتہائی کالا دان پروجیکٹ جس کا نام ہے، اس کے لیے انتہائی خطرہ بن چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں مالدیپ کے اندر، سری لنکا کے اندر، افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر بھارت کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بیکار ہو گئی ہے، اور اب میانمار کے اندر بھی یہ سرمایہ کاری بیکار ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کی فوج کے اندر جو نئی بھرتیاں تھیں ان میں رشوت کے جو بڑے سکینڈل سامنے آئے ہیں، اس پر بھارتی فوج نے کہا ہے کہ جو افسران ملوث ہیں رشوت کے اندر، بدعنوانی کے اندر، بھرتیوں میں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرپشن بھارتی فوج میں ہوتی ہے۔ آج تک بھارتی فوج کے خلاف یا بڑے افسروں کے خلاف کوئی بڑی تعدیبی کارروائی یا سخت سزا نہیں دی جا سکی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے سیاسی ماحول کو کشیدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ لاہور کے اندر 26 مارچ کو جو نیب کا آفس ہے جہاں پر مریم نواز کی پیشی ہے، اس موقع پر نیب کے آفس کے ارد گرد کے علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے ساتھ مریم نواز کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی کہ دھاوا بولا جائے گا۔ اس موقع پر نیب نے ریڈ زون قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر یہ سیاستدان پیسے لوٹ کر بیرون ممالک اثاثے بنا چکے ہیں۔ جب ان سے احتساب ہوتا ہے، ان کا محاسبہ ہوتا ہے، اداروں میں بلایا جاتا ہے تفتیش کرنے کے لیے، تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں اور اداروں کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی ترقیاتی بجٹ پورا استعمال نہ ہونے پر بیوروکریسی بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بیوروکریسی موجودہ حکومت کو بہت سے اقدامات کرنے سے روک رہی ہے، لہٰذا اس سسٹم کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا تھا اس میں سے بہت کم، محض 42% بجٹ مختص جو استعمال ہوا ہے۔ تقریباً 650 ارب روپے مختص کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، جن میں سے بمشکل ایک سال کے اندر 270 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں، جو 42% بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کے جو پیسے ہیں وہ استعمال ہی نہیں کرنے دیے گئے ترقیاتی کاموں کے لیے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔ لہٰذا ایسی بیوروکریسی سے حکومت کو نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے کہ چائنا سے پاکستان نے 1 ملین ڈوز جو چائنیز ویکسین ہے اس کو خرید لیے ہے۔ پاکستان کے اندر ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں نیتن یاہو باقاعدہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تل ابیب سے مکہ مکرمہ سعودی عرب تک وہ اسرائیلیوں کو بھیجنے کا پلان رکھتے ہیں۔ ہر اسرائیلی شہری کا یہ خواب پورا ہوگا کہ وہ تل ابیب سے براہ راست پرواز کے ذریعے سے مکہ مکرمہ جا سکے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بیان اگرچہ 2 روز پہلے دیا تھا، لیکن اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر ان کو الیکشن میں جتوایا گیا، الیکشن میں وہ دوبارہ فاتح ہو گئے، حکومت بنا لی، تو پھر وہ براہ راست اسرائیل سے مکہ تک فلائٹیں چلائیں گے۔ ناظرین کرام، دوسرے لفظوں میں یہودی اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ اس لیے اس طرح کے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا مسلمان ملکوں کو یہودیوں کی ان سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات قائم نہیں کرنے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے
ہے کہ رات کے غزہ سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہوئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ سے آنے والے میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے فضا ہی میں، اور نیتن یاہو جس جگہ پر موجود تھے وہ بھی وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں، جبکہ غزہ پر مسلمانوں پر بمباری بھی کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلسل فلسطینیوں پر یہودی حملے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تھریٹ اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور روس سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ترکی کے ملحقہ علاقے شام کے اندر ہے، وہاں پر رشیا بمباری کر کے ترکی کے اہداف کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ترکی کی فورسز شام کے اندر موجود ہیں جو شامی مہاجرین کی واپسی کے لیے وہاں آپریشن کر رہی ہیں، کرد باغیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ ان علاقوں پر روس نے بمباری کی ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ ترکی نے اپنے سفیر کو رشیا سے واپس بلا لیا ہے اور روس سے تعلقات بھی سفارتی طور پر منقطع ہو گئے ہیں۔ رشیا کو وارننگ دی گئی ہے کہ ترکی کے ساتھ جان بوجھ کر اختلافات کو نہ بڑھایا جائے، لیکن روس نے کہا ہے کہ ہم شام کے معاملے پر ترکی کے ساتھ مزید مذاکرات کریں گے، تعلقات کو بحال کریں گے۔ آپ جانتے ہیں رشیا بشار الاسد درندے کی حمایت کر کے نہتے شامی مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، کیمیکل ہتھیاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے تجرباتی طور پر، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی اور یورپ کے درمیان تجارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلان سامنے آیا ہے جس میں ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو نے نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی ہے، جس کے بعد یورپی ممالک کے زعماء نے یہ کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال اور بہتر کرنے کے لیے یورپی ممالک تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر استقرار کے لیے، استحکام کے لیے ترکی اپنا تعاون کر رہا ہے، لہٰذا ترکی کے خلاف معاندانہ پالیسیاں ترک کی جائیں، ترکی کے خلاف پروپیگنڈا ترک کر دیا جائے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا اور فرانس کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، لیبیا کے اندر عبوری حکومت سیٹ اپ ہوئی ہے، عبوری حکومت کا سیٹ اپ انسٹال ہوا ہے، جس نے وہاں پر جو اقتدار تھا وہ سنبھال لیے ہے، اور عبوری حکومت کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ خانہ جنگی کو ختم کروا کے پرامن طریقے سے شفاف انتخابات کروائے جائیں اور جس پارٹی کو واضح اکثریت ملے وہی لیبیا کے اندر حکومت بنائے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 10-11 سالوں سے لیبیا کے اندر بھی خانہ جنگی ہے، بدامنی ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام، محمد منفی جو لیبیا کے اندر عبوری حکومت کے اہم عہدیدار ہیں، ایک طرح سے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے دورہ کیے ہے فرانس کا، اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، فرانس نے کہا ہے کہ لیبیا سے ترکی اپنی فوجیں نکالے تاکہ لیبیا کے اندر پرامن طریقے سے انتخابات ہو سکیں، لیکن آپ جانتے ہیں فرانس لیبیا کے اندر خانہ جنگی کروانے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے جس نے باقی ہفتر کو سپورٹ کیا ہے، لہٰذا لیبیا کی حکومت کو فرانس کی ان سازشوں کو سمجھنا ہوگا۔ فرانس کسی بھی صورت افریقہ کے عرب مسلمان ملکوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن سے اور قطر سے اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر سعودی اتحاد نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن حوثی اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگرچہ معاہدہ تو نہیں ہوا لیکن جنگ بندی کی آفر کی گئی تھی جسے حوثیوں نے مسترد کر دیا تھا، اور اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر حوثیوں کی جانب سے ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ رد عمل میں سعودی اتحاد نے بھی صنعاء کے اندر حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کے اندر حالات بہتر نہیں بلکہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے مارب کے اندر جو مہاجرین کے کیمپ تھے، خیمے تھے، ان کو آگ لگائی گئی ہے، زبردستی لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، جو حوثیوں کے بدترین جرائم ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اور قطر کے درمیان تعلقات کی بحالی اور بہتری کے لیے مزید کوششیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جو قطر کے وزیر داخلہ کی جانب سے سعودی عرب کے وزیر داخلہ کو خط لکھا گیا ہے جس میں تعلقات کو مزید بہتر کرنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 3 سال کے بعد تعلقات بحال ہوئے ہیں قطر سعودی عرب کے، ان تعلقات میں اب مزید پازیٹیو جو رول ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق سے اور شام سے اور اسی طرح سے لبنان سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، پینٹاگون نے اعلان کر دیا ہے کہ شام کے اندر، عراق کے اندر داعش کا
جو زور تھا اسے توڑ دیا گیا ہے، داعش کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، داعش کو بڑی شکست سے دوچار کر دیا گیا ہے، ان کے کئی ٹھکانے اور ان کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح سے نہ کام عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے، امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ نامعلوم افراد نے گرا دیا ہے، جس میں امریکہ کے اہداف کو نقصان پہنچنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی اہداف پر مسلسل ایرانی جنگجو حملہ کر رہے ہیں، جس پر امریکہ نے ایران کو وارننگ بھی دے دی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر میں العربیہ نے یہ خبر رپورٹ کی ہے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ جسے ایران سپورٹ کرتا ہے، وہ وہاں خانہ جنگی اور بدامنی پھیلانے والی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور لبنان کے اندر حزب اللہ کی وجہ سے جو جنگ ہے اس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر جو ایک روٹی ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، کوئی بھی شخص اس روٹی کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام لبنان کے اندر حالات بہتر نہیں ہیں اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر احتجاج اور مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ، شمالی کوریا اور چائنا اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام جو بائیڈن کے دور حکومت میں پہلی بار شمالی کوریا کی جانب سے جو کم رینج کے حامل میزائل ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، ان کا تجربہ کیا گیا ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت پر پریشر بڑھ رہا ہے شمالی کوریا کی جانب سے، شمالی کوریا کے عہدیداروں سے رابطہ کرنے کی جو بائیڈن نے کوشش بھی کی تھی، لیکن یہ کوشش پوری نہیں ہوئی۔ شمالی کوریا نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام برطانیہ اور چین کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے چین کے عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس کے بعد برطانیہ کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے چائنا نے کہا ہے کہ برطانیہ ہمارے خلاف متنازع اور معاندانہ پالیسیاں ترک کر دے، ورنہ اس سے دشمنی بڑھے گی، تعلقات خراب ہوں گے۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔